वेलकम बैक नाज़रीन अचोत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कंदासूं दहशतगर्दी जे हवाले सां। मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी जूं वारदातूं वधनि पियूं ऐं उन हवाले सां ख़ासि तरह अफ़गान बॉर्डर सां लाॻापियल जेका सूरत हाल आहे उनमें रोज़ का न का ख़बर अचे पई। ऐं अॼु त वरी अफ़गानिस्तान जे शहर मज़ार शरीफ़ जे अंदरि मस्जिद ते हमिलो थियो आहे, जंहिंमें 25 ॼणा जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार थी विया आहिनि ऐं केतिरा ई 100 जे लॻभॻि माण्हू ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। बहरहाल मुल्क जे इन ख़िते जे अंदरि मजमूई तौर ते या दहशतगर्दी जी जेका वधंदड़ लहर आहे उनजो जाइज़ो वठंदासूं। उन लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात बढ़ गए हैं और फिर आज मज़ार शरीफ के अंदर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर इतना बड़ा हुआ, तो ये जो था कि शायद दोनों तरफ जो है वो दहशतगर्दों को मात दी जा चुकी है। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर आए हैं ये परसेप्शन को थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। देखिए, ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी की एक्टिविटी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बढ़ गई है। तकरीबन रोज़ाना या पाकिस्तान में कोई वाक़या हो जाता है या अफगानिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन जो हम ये देखते हैं। तो जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि ज़्यादा इसका सोर्स जो है वो अफगानिस्तान में है, जिससे वो इधर वाक़यात भी होते हैं, अफगानिस्तान के अंदर वाक़यात भी होते हैं। और इसका मतलब ये है कि काबुल की हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने मुकम्मल जो इलाके हैं उन पे कंट्रोल रख सके, खासकर वो इलाके जो बॉर्डर करते हैं जिसमें टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान बेस करती है, वहाँ पे उनका मौसर कंट्रोल हमें नज़र नहीं आता। तो उसकी वजह से अफगानिस्तान में भी वक्तन फ़वक्तन वाक़यात खासकर मसाजिद पे हो रहे हैं और पाकिस्तान में तो हम देखते ही वाक़यात हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत को ज़रा सोचना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को किस तरह डील किया जाए और उसके बाद कोई अगर मुश्तरका कोई एफर्ट हो सकती है तो मेरा ख्याल है इसको डील कर सकेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत खुद इस काबिल नहीं है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब, 2-4 चीज़ें हैं ना कि एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर न सिर्फ टीटीपी है बल्कि अलकायदा की भी अपना वो कहा जा रहा है। ख़ास तौर पर तालिबान के आने के बाद तो बताया गया कि उसामा बिन लादेन के बेटे ने भी विज़िट किया और फिर जो उसामा का चीफ सिक्योरिटी अपना ऑफिशियल था उसने भी आके वहाँ पर अपना मस्कन बनाया, अफ़गानिस्तान में वापस आ गए हैं। फिर इस तरह दाइश की प्रेजेंस के बारे में तो रिपोर्टें काफ़ी अरसे से हैं कि वहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फिर जो है वो चीन से रिलेटेड और अपना वो ताजिक और उज़्बेक जो है गोरिल्लाज हैं उनकी प्रेजेंस भी है। सवाए दाइश को छोड़ के बाकी तो टीटीपी से लेकर बाकी सारे जो हैं वो तालिबान गवर्नमेंट के अलाई हैं। सिर्फ एक दाइश ही एक ऐसा फैक्टर है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान का अलाई नहीं है। बाकी तो जो फैक्टर हैं वो तो उस अफ़गान हुकूमत के अलाई हैं, उसके साथ मिलकर लड़े हैं। देखिए, माजी में तो डेफिनेटली वो लड़े हैं, लेकिन अब ये लगता है कि दाइश तो खैर शुरू से ही मुखालिफ थी इनकी। ये ग्रुप जो है ना, इस किस्म के जो ग्रुप्स होते हैं इनमें चाहे आप किसी वक्त में अच्छे ताल्लुकात रहे हो, ये अपनी खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी को कायम रखना चाहते हैं। और अगर वो किसी स्टेज पे महसूस करें कि कोई और ग्रुप या कोई और हुकूमत उनकी ऑटोनॉमी या फ्रीडम को कंप्रोमाइज करता है तो वो उसको चैलेंज करते हैं। तो इसलिए इस स्टेज पे हमें लगता ये है कि अफगानिस्तान अब दोबारा उस किस्म के ग्रुप्स का एक गढ़ बन जाएगा जो कि इलाके में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर चीन के साथ भी वाक़यात में इजाफा हुआ या सेंट्रल एशिया में कुछ हुआ तो फिर ये मामलात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसी सूरत में अफगानिस्तान के अंदर एक्सटर्नल इंटरवेंशन के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तो ये लाजिम है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है ज़रा हकीकत पसंदाना अंदाज में जो है अपनी महदूद सोच से निकल कर इस सारे इशू को देखे कि ये जो अंदरूनी खलफशार उनके लिए हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत अगर मौसर नहीं होगी और इसमें बहुत से ग्रुप्स होंगे तो दुनिया इनको रिकग्नाइज नहीं करेगी। तो एक ठंडे दिल से इशू को समझने की कोशिश करनी चाहिए और रीजनल स्टेट से मदद लेके
ان ایشوز کو ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن اگر کچھ لوگوں کی ہمدردی افغانستان میں کچھ گروپس کے ساتھ ہے اور وہ مائنڈ نہیں کرتے اس قسم کی ایکٹیویٹیز, تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ عرصے میں حالات بگڑیں گے اور افغانستان جو ہے وہ کافی پریشر میں آ جائے گا. انٹرنیشنل فورسز جس میں چین ہو گیا اور امریکہ بھی پھر کافی کوشش ہو جاتا ہے جب القاعدہ, داعش یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. اچھا, پاکستان کی طرف سے جب بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا جو آفیشیل ورژن ہے کہ وہاں پہ جو NDS ہے, جو اشرف غنی اور اپنا پہلے کی جو حکومتیں تھی اس دور میں تو چلو وہ NDS آپریٹ کرتی تھی, لیکن طالبان کے دور میں بھی وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے. پھر را کے اور اپنا اسرائیلی ایجنسیز اور دوسروں کی پریزنس بھی پاکستان کے آفیشلز جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو پاکستان کا آفیشیل ورژن یہ آتا ہے. تو کیا طالبان کی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں یا وہ اس کے اپنا آشرواد سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت تو ہندوستان کی انٹیلیجنس کا کوئی رول افغانستان میں نہیں سمجھا جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا فیکٹر ہے. بنیادی طور پر کابل کی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پورے افغانستان پہ ایک مؤثر کنٹرول قائم کر سکے, کیونکہ یہ جو ان کے پروونسز کہہ لیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہی ہوتے ہیں, جو افغانستان کے وہ علاقے جو پاکستان بارڈر سے لنک اپ ہیں اور جہاں پہ یہ TTP جو بیٹھی ہوئی ہے, ان علاقوں میں افغانستان کی پہنچ نہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو سیکیورٹی پوسٹ جو افغانستان کی ہیں, افغانستان کی سائڈ پہ کتنی ہیں, پاکستان کی سائڈ پہ کافی ہیں. ادھر برائے نام ہے, بہت سے علاقوں میں بالکل ہی جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ اس میں بنیادی فیکٹر کابل حکومت کی کمزوری یا کم فہمی ہے. اور پھر جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ احتجاج شروع کروا دیتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو اس سے پھر یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک سارے علاقے جتنے بارڈرنگ اسٹیٹ ہیں ان میں جتنا سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ پاکستان کا ہے افغانستان کی طرف, جو اکنامک اسسٹنس پرووائڈ کرنے میں سب سے زیادہ اگر سنگل کنٹری کا کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کا ہے. فار انڈرسٹینڈیبل ریزنس ہمارے اتنے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے نکل کر جب تک یہ ریئلٹیز کو ریکگنائز نہیں کرتی کہ اگر تمام نیبرنگ اسٹیٹس اس سے ایلینیٹ ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, تو پھر افغانستان کے لیے اپنے آپ کو مؤثر ریاست کے طور پہ قائم رہنا کافی مشکل ہو جائے گا. جس طرح آپ نے نیبرنگ اسٹیٹ کی بات کی, ایک طرح تو آپ کو یاد ہے کہ فینسنگ جو پاکستان نے بارڈر کے ساتھ لگائی تھی اس پہ بھی طالبان حکومت نے بڑا واویلا مچایا تھا اور ادھر سے ریئیکشن بھی آیا تھا, پھر پاکستان نے جا کے اس کو سنبھالا. آج کا جو واقعہ مزار شریف کے اندر ہوا ہے وہ بھی ایک اپنا جو اب تک کی رپورٹیں وہاں سے آئی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک سیکٹیرین ہے, کیونکہ شیعہ پاپولیشن کا وہ علاقہ ہے اور ان کی مسجد کے اوپر یہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود ایران کو انٹرگنائز کر رہے ہیں اور ادھر پاکستان کے ساتھ بھی موجودہ طالبان رجیم کے تعلقات, پاکستان تو کوشش کر رہا ہے لیکن ادھر سے کوئی ایک اپنا سپورٹیو آنی چاہیے, جس طرح پاکستان نے کہا کہ TTP کے خلاف اقدامات لیے جائیں, ان لوگوں نے وہ نہیں لیے. بارڈر کے معاملے پر, فینسنگ کے معاملے پر پاکستان سے جھگڑا مول لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ طالبان رجیم جو ہے افغانستان کا وہ کوئی اچھے تعلقات کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ میرا خیال ہے کہ یہ مشکلات افغانستان کی بڑھیں گی. دیکھیے TTP کا جہاں تک تعلق ہے, TTP کوئی کارروائی نہیں کرتی افغانستان کے اندر کابل حکومت کے خلاف, وہ صرف پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. اور روایتی طور پر TTP والے جو طالبان افغانستان کی لیڈرشپ ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, جو سیکٹیرین واقعات ہو رہے ہیں, جس سے پہلے بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے, تو کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو زیادہ رپورٹ نہیں ہوتے, اس کا جو اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے افغانستان کے ایران سے تعلقات کے اوپر. اور تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت یا تو ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے یا یہ وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں, مجبور ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ اگر پاکستان ایلینیٹ ہو جاتا ہے, ایران ایلینیٹ ہو جاتا ہے, سینٹرل ایشیا والے تو ویسے ہی ڈاؤٹ کرتے ہیں مذہبی فورسز کو, تو پھر
ان کے لیے کافی جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. بہتر افغانستان کے لیے یہی ہے کہ کم از کم نیبرنگ اسٹیٹ جو بارڈر شیئر کرتے ہیں وہ آپ سے نالاں نہ ہوں کسی وجہ سے, اور اس طرف اگر وہ توجہ نہیں دیں گے تو میرا خیال یہ ہے 6-8 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کی حکومت کے لیے مؤثر طور پر فنکشن کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں, پاکستان ہے, ایران ہے, ان کے مسائل بھی ٹیررزم کے حوالے سے بڑھ جائیں گے. اچھا, افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے, ایک تو معیشت کے معاملات تو اپنی جگہ پہ, غربت اور وہ جو بڑھ رہی ہے بھوک اور افلاس وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن طالبان رجیم کے جو ہے وہ فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے, فیمیل جرنلسٹ کے حوالے سے اب تو کوڑوں کی سزا پہ بھی عمل درآمد وہ جو ہوا درے لگانا وہ شروع کر دیے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ خود جو پرسیپشن ایک بننا تھا کہ ایک کوئی انکلوسیو گورنمنٹ ہے, یہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جو دنیا کے ساتھ چل سکنے کی اہلیت رکھتی ہے, وہ پرسیپشن بھی کافی کم زور ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ہمارا خیال تو یہی تھا کہ جو شروع میں جو امپریشن تھا کہ یہ وقت کے ساتھ گورنمنٹ, یہ طالبان ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, دوحہ میں ان کا آفس بھی تھا, تو ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کیا چاہتی ہے, کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے ان سے, اور اگر دنیا سے تعلقات قائم رکھنے ہیں تو انہیں کیا کیا کرنا ہے. یہ ہمارا انیشیل امپریشن تھا طالبان کے بارے میں. لیکن اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہ صحیح ہے کہ طالبان دوبارہ اپنے اس کلاسیکل مولڈ کی طرف جو ہم نے 96 سے 2001 میں دیکھا تھا جب پہلی طالبان حکومت تھی, وہ جو کلاسیکل مولڈ ہے ریلیجس آرتھوڈاکسی کا اور ایکسٹریمزم کا, اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس حکومت کے لیے مؤثر طور پہ فنکشن کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کا برا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر افغانستان کے اندر طوائف الملوک کی انارکی پھیلتی ہے, مختلف جگہ مختلف گروپ بن جاتے ہیں اور کوئی سینٹرل افیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, تو اس کا سب سے بڑا نقصان امیڈیٹ نیبرز کو ہوگا, پاکستان کو ہوگا, ایران کو ہوگا, دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے, چین بھی ہے لیکن چین تک وہ راستہ بند ہے. لیکن یہ ہے کہ چین کو اپنی فکر ہوتی ہے ویسٹرن چائنا, شنجیانگ ریجن کی, تو پھر یہ افغانستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہیں حقیقت پسندانہ طور پر مشورہ کر کے چلنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک ہے, ان کی مرضی ہے, تو یہ تو آج کے زمانے میں امریکہ جیسا ملک بھی ہر چیز پہ اپنی مرضی نہیں کر پاتا اور وہ بھی ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے ملک تو ظاہر ہے کہ ناکامی زیادہ فیس کریں گے. اچھا, یوکرین کے جو ایشو اٹھا ہے تو اس وقت سے ساری دنیا کی نظریں جو پہلے افغانستان کے اوپر تھیں, ڈسکشن بھی ہوتے تھے یو این سے لے کر, دنیا کی میڈیا سے لے کر, دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ افغانستان کا معاملہ کسی نہ حوالے سے انڈر ڈسکشن ہوتا تھا. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ یوکرین کے معاملے کے بعد یہ پس پردہ چلا گیا ہے, تو اس کے بعد یہ سمجھے کہ ایسے علاقے کا مسئلہ بن گیا ہے, نہ امریکہ کو اس پہ ہے, نہ چین کو, نہ روس کو, وہ سارے یوکرین پہ لگے ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 90s میں بھی جب اپنا یہاں سے نکل کے عراق پہ فوکس کیا گیا تھا تو وہ ایک بڑا ایک پھر فلیش پوائنٹ بن گیا تھا ٹیررزم کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر؟ دیکھیے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت جو مغربی طاقتیں ہیں وہ یوکرین پہ فوکسڈ ہیں اور باقی دنیا کے مسائل وہ اتنی توجہ نہیں دے رہے. اس میں غالباً اس کا فائدہ قابل حکومت غالباً یہ سمجھ رہی ہے, کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نظام وہاں وہی محدود قسم کا اوریجنل کلاسیکل طالبان ماڈل جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک تو جب نیبرنگ اسٹیٹس کی مسائل بڑھیں گے تو نیبرنگ اسٹیٹ شور مچائیں گے, انٹرنیشنل توجہ پھر اس طرف آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ماضی کے تجربے کی بنا پر جو ہے مغربی ممالک بھی کانشیس ہو جائیں گے کہ یہاں کے گروپ جو ہیں وہ ٹرانس نیشنل نیچر ہوتی ہے ان کی, اور اس سے ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہوگا. تو اگر یہ یوکرین کا مسئلہ کسی طریقے سے وہاں کی جنگ رک جائے, جس کا فوری طور پہ ہمیں امکان نظر نہیں آتا, تو پھر میرا خیال ہے کہ افغانستان کی مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا,
یہ وہ ایسا پیریڈ ہے جسے افغانستان کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔